बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई दोस्तों, कहानी हमारी ख़त्म हुई थी। 3 काने लोग थे, ये 3 कलंदर थे जो उन लड़कियों को अपना अपना क़िस्सा सुना रहे हैं। वो लड़कियां भी अजीब हैं जो घर में हैं और वो कुत्तों को मारती हैं, फिर प्यार करती हैं, और उनको देखने के लिए जो घर में मेहमान बन के आए हुए हैं वो उनको रहा नहीं जाता उनसे कि ये सब क्या माजरा है, और वो बोल पड़ते हैं कि हमें बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि उनमें ये शर्त पहले से तय थी कि उस मामले में कोई टांग नहीं अड़ाएगा जो जिस मामले में आपका तस्करा ना हो, लेना देना ना हो। तो एक काने ने अपना क़िस्सा सुना दिया, एक कलंदर ने, और अब एक दूसरा जो कलंदर है वो अपना क़िस्सा सुना रहा है। शुरू करते हैं अब हम। अब दूसरा कलंदर आगे आया और कहने लगा कि ए बीबी, मैं भी मादरजात काना नहीं हूँ। मादरजात का मतलब माँ के पेट से पैदा हुआ काना, यानी पैदाइशी काना। मेरी कहानी ऐसी अजीब व गरीब है कि अगर कोई सुई की नोक से आँखों के गोशों में लिखी जाए तो इबरत हासिल करने वालों के लिए इबरत का बाइस होगा। ये जुमला बोला जाता है, सुई के नोक से आँखों के गोशे में लिखना, यानी ऐसी तकलीफ़ दे चीज़ जिसको बयान करना, जिसको सुनना बहुत मुश्किल होता है। और वो ये है, कहानी शुरू करता है अपनी, कि मैं बादशाह और बादशाह ज़ाद हूँ, यानी मैं बादशाह का बेटा हूँ। मैं कुरान शरीफ की 7 क़िरतों से वाकिफ़ हूँ और बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी हैं, आलिमों से बहस व मुबाहिसा किया है। मुझे सारे उलूम में इज्तिहाद का दर्जा हासिल है। इज्तिहाद का मतलब ये कि मैं उलूम की बुनियाद पर नई बात बयान कर सकता हूँ। और मेरा हम पल्ला कोई नहीं, मेरा ख़त तमाम खुश नवीसों के ख़त से बेहतर है। ख़त का मतलब होता है राइटिंग। इस वजह से मैं तमाम शहरों और मुल्कों और उनके बादशाहों में मशहूर हो गया। जब मेरी ख़बर हिंदुस्तान के राजा तक पहुंची तो उसने मेरे वालिद को, जो कि उस वक्त बादशाह थे, के पास पैगाम भेजकर मुझे बुलवाया। ठीक है। और मेरे वालिद के लिए शाहाना तोहफ़े तोहफ़े भेजे। मेरे वालिद ने जवाब में 6 कश्तियों में सामान भरा और उनको मेरे साथ रवाना कर दिया। पूरे 1 महीने तक समंदर का सफ़र करने के बाद हम खुश्की पर उतरे और घोड़ों को कश्तियों से निकाला और 10 ऊँटों पर तोहफ़े तोहफ़े लाद कर रवाना हो गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि हमने एक गुबार सा उठता देखा जो फैल कर चारों तरफ छा गया। एक पहर दिन चढ़े गुबार हटा और उसमें से 50 सवार शेरों की तरह खूनखार और ज़राह व बख्तर पहने नमूदार हुए। हमने गौर से देखा तो वो बिद्दू डाकू हैं, यानी हबशी डाकू। जब उन्होंने देखा कि हम तो चंद अफराद हैं और हमारे साथ हिंदुस्तान के राजा के लिए 10 ऊँटों पर तोहफ़े तोहफ़े लदे हुए हैं, तो हमारी तरफ बढ़े और अपने नेज़े हमारे सामने कर दिए। हमने उंगलियों के इशारे से उन्हें कहा कि हम हिंदुस्तान के राजा के एलची हैं, हमें ना सताओ। उन्होंने जवाब दिया कि ना तो हम उसके मुल्क के बाशिंदे हैं और ना ही उसकी रियाया। और ये कहकर उन्होंने हम पर हमला कर दिया और बहुत से ग़ुलामों को हमारे कत्ल कर दिया। हम सब भागे, मैं भी ज़ख्मी होकर भाग निकला। बिद्दू माल और तोहफ़ों के लूटने में मशगूल हो गए। ठीक है, मेरी समझ में ना आता था कि कहाँ जाऊँ। पहले तो मैं बहुत अमीर और बड़ा आदमी था, लेकिन अब तो मेरे पल्ले कुछ नहीं था। बहरहाल मैं वहाँ से भागा और चलते चलते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और सुबह तक एक गार में पनाह ली। फिर दूसरे दिन उठा और फिर चलना शुरू कर दिया।
چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچا جہاں امن و امان تھا اور جو 4 دیواری میں محفوظ تھا۔ سردیاں وہاں سے گزر چکی تھیں اور بہار کا موسم آ چکا تھا، گلاب ہر جگہ کھلے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ میں چلتے چلتے بہت تھک گیا تھا اور میری بھوک سے بری حالت ہو رہی تھی، مگر میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ یہاں تک کہ میں ایک درزی کے پاس سے گزرا جو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور خوش ہوا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور میری غربت کا سبب پوچھا۔ میں نے سارا ماجرا شروع سے آخر تک اسے سنا دیا۔ اسے میری حالت پر بہت افسوس ہوا اور کہنے لگا، اے جوان، اپنا حال کسی پر ظاہر مت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس شہر کا بادشاہ تیرے بارے میں جان کر تجھ سے بدسلوکی نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ کھانا لایا اور ہم نے کھانا کھایا۔ اس نے اپنی دکان کے بازو میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میرے لیے مخصوص کر دی اور جو چیز مجھے ضرورت تھی پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، وہ مجھے فراہم کر دی۔ 3 روز مہمان رکھنے کے بعد اس درزی نے مجھ سے کہا، کیا تجھے کوئی دستکاری آتی ہے؟ دستکاری کا مطلب کوئی ہاتھ کا ہنر آتا ہے جس کے ذریعے سے تو کما کر کھا سکے؟ میں نے کہا کہ میں تو ایک فقیہ، عالم، کاتب، حساب داں اور خوش نویس ہوں۔ ٹھیک ہے، فقیہ کا مطلب جو فقہ جانتا ہے، عالم علم رکھنے والا، کاتب جو قرآن کی تحریر لکھ سکے، اور حساب داں ہوں اور خوش نویس ہوں۔ خوش نویس کا مطلب جس کی ہاتھ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ہاتھ سے بہت خوبصورت تحریر لکھتے تھے۔ درزی نے یہ سن کر کہا کہ یہ سب ہمارے شہر میں بیکار ہے۔ ہمارے شہر میں کوئی شخص سوائے تجارت کے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ واللہ جن چیزوں کا میں نے تجھ سے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اپنی کمر باندھ۔ کمر باندھ کا مطلب حوصلہ کر۔ ٹھیک ہے، یہاں کمر باندھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ رسی سے اپنی کمر باندھ، بلکہ حوصلہ کر اور رسی لے اور کلہاڑی لے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آ۔ اس سے تیرا کھانا پینا چلتا رہے گا جب تک کہ خدا تیری مصیبت دور نہ کر دے، اور کسی سے یہ ذکر نہ کرنا کہ تو کون ہے، ورنہ میں بھی مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ پھر اس نے میرے لیے ایک کلہاڑی اور ایک رسی خریدی اور بعض لکڑہاروں کو بلا کر مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ میں ان کے ساتھ روز جاتا اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور سر پر لاد کر لاتا اور انہیں آدھے دینار میں بیچ دیتا۔ کچھ اس میں سے کھانے پینے میں صرف کرتا اور کچھ بچا کے رکھ لیتا۔ 1 سال تک میری یہی حالت رہی۔ اس کے بعد ایک روز میں اپنے دستور کے مطابق جنگل میں گیا اور ساتھیوں سے تھوڑا دور ہٹ کے لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نشیب میں، یعنی اترائی میں، نشیب میں بہت سے درخت اور لکڑیاں ہیں۔ میں اس نشیب میں اترا اور وہاں ایک موٹے درخت کی جڑ دیکھی۔ جب میں اس کے آس پاس کھودنے اور مٹی ہٹانے لگا تو میری کلہاڑی ایک تانبے کے حلقے پر پڑی اور چھن سے آواز آئی۔ میں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ وہ لکڑی کے تختے میں جڑی ہوئی ہے۔ وہ تانبے کی جو چیز ہے وہ لکڑی کے تختے میں جڑی ہوئی ہے۔ جب میں نے لکڑی پر سے مٹی دور کی تو مجھے اس کے نیچے ایک زینہ نظر آیا۔ میں زینے کے نیچے اترا تو وہاں ایک دروازہ دکھائی دیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نہایت خوبصورت اور مضبوط محل ہے اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر دنگ رہ گیا، وہ اتنی خوبصورت تھی۔ جب میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر دنگ رہ گیا
اور خدا کا شکر ادا کیا. شکر ادا کرنے کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کسی کی تعریف میں اللہ ہی کا تعریف کی جاتی ہے. اور جب میں نے یہ تیز آواز میں کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا تو کون ہے، انسان یا جن؟ میں نے کہا کہ میں تو انسان ہوں. اس نے پوچھا کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں تو یہاں 25 سال سے ہوں اور کبھی انسان کی شکل نہیں دیکھی. اس کی گفتگو بڑی شیرینی تھی اور میں دل و جان سے اس پر قربان ہو چکا تھا. میں نے کہا کہ میری خوش قسمتی مجھے یہاں لائی ہے. میں نے اپنا سارا ماجرا اول سے آخر تک اسے بیان کیا. اسے میرے حال پر ترس آیا اور رونے لگی اور کہا کہ اب تو ایک اور قصہ میرا سن. ٹھیک ہے. میں افتیاموس بادشاہ کی بیٹی ہوں جس کی حکومت جزیرہ آبنوس پر ہے. میرے والد نے میری شادی میرے چچیرے بھائی سے کی تھی، لیکن شادی ہی کے دن یہ دیو جس کا نام برجیس بن رجموس ہے اور جو ابلیس کا خالہ زاد بھائی ہے، یہ مجھے شادی کے دن ہی وہاں سے اڑا لایا اور اس مکان میں اتارا اور ضروری ساری چیزیں یہاں لا کر میرے پاس رکھ دیں. پوشاک، زیور، کپڑے، خانہ داری کی چیزیں، کھانا پینا سب. اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تو مجھ سے شادی کر لے اور میں مسلسل انکار کرتی ہوں. وہ ہر 10ویں روز ایک بار یہاں آتا ہے اور پھر مجھے شادی پر آمادہ کرتا رہتا ہے اور پھر دوسری صبح چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر مجھے یہاں رکھا ہوا ہے. اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب بھی کبھی دن میں یا رات میں مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو میں ان 2 سطروں پر ہاتھ پھیروں جو اس گولے پر لکھی ہوئی ہیں. وہاں ایک گولا رکھا ہوا ہے نا، اس گولے کے اوپر 2 لائنیں ہیں. ان 2 لائنوں پہ جیسے ہی وہ ہاتھ پھیرے گی تو وہ جن واپس وہاں آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھیرنے کے ساتھ میں اسے اپنے پاس دیکھوں گی. اسے گئے آج 4 دن ہو گئے ہیں، یعنی ہر 9 دن کے بعد 10ویں روز وہ جن خود آتا ہے اور اگر اس کو بلانا ہو تو پھر لکیر پر ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے. اسے گئے آج 4 دن ہوئے ہیں اور اس کے آنے میں ابھی 6 دن باقی ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ تو اگلے 3 4 5 دن تک میرے ساتھ رہے؟ کیونکہ میں نے کئی سالوں سے کسی انسان کو نہیں دیکھا اور میں نے کبھی اتنے دنوں سے انسان سے بات چیت نہیں کی. ٹھیک ہے. پھر میں اس کے ساتھ بڑے شوق سے رہنے لگا اور 2 3 4 دن تک میں وہ پورا محل اس کے ساتھ گھومتا رہا، مختلف چیزیں کھاتا رہا. ٹھیک ہے. پھر 10 دن میں 9 دن گزر گئے. میں نے کہا کہ میں ابھی اس گولے کو توڑے ڈالتا ہوں جس پر نقش بنا ہوا ہے. دیو کو آنے دو، میں اسے قتل کر ڈالوں گا اور تجھے بھی یہاں سے آزاد کرا لوں گا. میں تو دیو کو قتل کرنے کا عادی ہوں. جب اس نے میری باتیں سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کر. جس چیز میں تیری ہلاکت ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھ. دوسرا قلندر یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بی بی، میں نے اس کی بات نہیں سنی اور گولے پر ٹھوکر ماری ہی تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور بجلیاں چمکنے اور کڑکنے لگیں. اب تو میرا سارا نشہ ہرن ہو گیا، یعنی اب مجھے خوف چڑھا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ دیو آ پہنچا.
کیا میں نے اس بات سے تجھے خبردار نہیں کیا تھا؟ واللہ تو نے مجھے بڑی مصیبت میں گرفتار کر لیا۔ اب اپنی جان لے کر بھاگ اور جس راستے سے تو آیا تھا اس سے چلتا بن۔ مارے ڈر کے میں وہاں سے بھاگا، لیکن اپنے جوتے اور کلہاڑی وہیں بھول آیا۔ جب میں 2 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین پھٹی اور اس میں سے ایک کالا بھجنگ دیو نکلا اور کہنے لگا، یہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے، کون سی مصیبت آ پڑی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ لڑکی نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ میرا دل ذرا گھبرا رہا تھا اور اس گھبراہٹ کے دور کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی۔ مجھے سر میں چکر آ گئے اور میں اس گولے پر گر پڑی۔ دیو نے کہا، تو جھوٹی ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر محل میں دیکھنے لگا، تب اس کی نظر جوتوں اور کلہاڑی پر پڑی اور اس نے کہا، یہ تو انسان کا پہناوا ہے، سچ سچ بتا کہ تیرے پاس کون آیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ان چیزوں کو بھی ابھی دیکھا ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے یہاں لایا ہے۔ دیو نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ صحیح ہوئی، دیو کا غصہ چڑھ گیا، اس کو پتہ چل گیا یہاں کوئی آیا تھا۔ اس نے لڑکی کو شہتیروں کے بیچ میں باندھ دیا اور انہیں اسے مارنے پیٹنے لگا اور کہا، اقرار کر۔ ٹھیک ہے، میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور زینے چڑھتے ہوئے میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں اوپر تو پہنچ گیا، میں نے اپنی جگہ پر چیزیں ویسی ہی رکھیں اور مٹی سے اسے پاٹا اور بھاگا۔ رہ رہ کر مجھے اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے باپ اور مجھے اپنی ساری پچھلی زندگی یاد آ رہی تھی۔ جی، وہاں سے چل کر میں اپنے دوست درزی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے سخت پریشان ہے۔ 4-5 دن ہو گئے تھے مجھے غائب ہوئے ہوئے اور میری راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کل رات بھر میرا جی تجھ میں لگا رہا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی درندے وغیرہ نے تجھے کہیں پھاڑ نہ دیا ہو، لیکن میں اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو صحیح سلامت ہے۔ درزی بڑا نیک آدمی ہے، دوست ہے اس کا نا۔ میں اس کی محبت کا شکریہ ادا کر کے اپنی کوٹھڑی میں چلا گیا اور اپنی ساری سرگزشت میں سوچنے لگا پرانی بات اور اپنی بےہودگی اور اس گولے کو ٹھکرانے پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میرا دوست درزی اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ اے جوان باہر آ، ایک اجمی بوڑھا تجھے تلاش کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تیری کلہاڑی اور تیرے جوتے ہیں۔ انہیں لے کر وہ لکڑہاروں کے پاس آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جس وقت مؤذن نے فجر کی اذان دی اس وقت میں گھر سے نکلا تو یہ دونوں چیزیں مجھے راستے میں پڑی ہوئی ملی ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس کی ہیں۔ تم مجھے اس کے مالک کا پتہ بتا دو۔ لکڑہارے اسے لے کر اب تیرے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ تیری کلہاڑی پہچانتے ہیں۔ وہ شخص میری دکان میں بیٹھا ہوا ہے، چل اور اس کا شکریہ ادا کر اور اپنی کلہاڑی اور جوتے اس سے لے لے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا رنگ فاق ہو گیا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ دگرگوں کا مطلب گھبرا گیا میں اسی حالت میں تھا کہ میری کوٹھڑی کا فرش پھٹا اور وہی اجمی اس میں سے نمودار ہوا اور نکلتے ہی اس نے فوراً دیو کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے لڑکی کو بہت مارا پیٹا تھا لیکن لڑکی نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا تھا۔ تب دیو نے کلہاڑی اور جوتے ہاتھ میں لیے اور لڑکی سے کہنے لگا، میرا نام بھی برجیس ہے اور میں ابلیس کے خاندان سے ہوں۔ تو میں اس کلہاڑی اور جوتوں کے مالک کو پکڑ کر ابھی یہاں لاتا ہوں۔ اسی بہانے وہ لکڑہاروں کے پاس گیا اور پھر میرے یہاں پہنچا۔ اس نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی۔
बल्कि फ़ौरन मुझे उठाकर हवा में उड़ गया। फिर वो उतरा और ज़मीन के अंदर घुस गया। मुझे अपनी बिल्कुल खबर ना थी। फिर वो उसी महल में आ निकला जिसमें मैंने वक्त गुजारा था। मैंने देखा कि वो लड़की दरख्तों से बंधी है और उसके बदन से खून जारी है। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू डबडबाए। अब देव ने उस लड़की को पकड़कर कहा कि बता, यही है ना वो लड़का, यही है ना वो आदमी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं पहचानती और मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। देव ने उससे कहा कि इतनी मार पीट पर भी तू इकरार नहीं करती। लड़की ने कहा, मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी और खुदा इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी पर बहतान लगाऊं। देव ने कहा, अगर तू उसे नहीं जानती तो ये तलवार ले और इसका गला काट दे। लड़की को खोला और उसे कहा कि ये तलवार ले और इसका गला काट दे। लड़की तलवार लेकर मेरे पास आई और मेरे सर पर खड़ी हो गई। मैंने उसकी तरफ अपनी भौहों से इशारा किया। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो मेरा इशारा समझ गई और मुझे इशारे से जवाब दिया कि ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है। मैंने इशारे से कहा कि ये वक्त माफ़ करने का है। अब उस लड़की ने तलवार फेंक दी और कहने लगी, मैं किसी ऐसे शख्स की गर्दन कैसे मारूं जिसको ना मैं जानती हूं और जिसने कभी मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। ये मेरे दीन और मज़हब में रवा नहीं। ये कहकर वो ठिठक गई। देव ने कहा कि आशना का कत्ल करना कोई आसान बात नहीं। देव जो है ना, वो बदमाश, उसको शक हो गया है लड़की के ऊपर। वो कई दिन तेरे साथ रहा है, तू तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही है मगर इकरार नहीं करती। इससे साबित होता है कि ये शख्स तेरा आशना है। ठीक है, ये कहकर देव मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, ए इंसान, तू भी इसे नहीं पहचानता होगा। मैंने कहा कि मैं क्या जानूँ ये कौन है, इससे पहले मैं इसकी सूरत तक नहीं देखी। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो ये तलवार ले, उसकी गर्दन उड़ा दे। मैं तुझे छोड़ दूंगा और तेरा जहाँ जी चाहे जाए और तेरे ऊपर कोई सख्ती ना करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन आ जाएगा कि तू उसे हरगिज़ नहीं जानता। मैंने कहा कि बहुत खूब, और तलवार लेकर खुश खुश आगे बढ़ा और अपने हाथ उठाए। लड़की ने अपनी भौहों से इशारा करके कहा कि मैंने तेरा कोई गुनाह नहीं किया, क्या इसका बदला यही है? मैं इसका इशारा समझ गया और अपनी आँख से इशारा करके मैंने कहा, मैं तुझे बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मेरे आंसू डुबडुबा आए और मैंने तलवार हाथ से फेंक दी और कहने लगा कि ए ज़बरदस्त देव और ए बहादुर सूरमा, जब एक औरत ने जिसकी अक़ल और जिसका दीन नाक़िस होता है, ये हमारे यहाँ आम तौर पर जो है ना समझा जाता है कि औरत की अक़ल नाक़िस है, हालांकि ऐसा है नहीं, मेरी गर्दन मारने को हराम समझा। जब एक औरत ने मेरी गर्दन को मारने को हराम समझा तो मेरे लिए ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि मैं इसकी गर्दन मारूं, और जबकि मैंने उसे देखा भी नहीं। मैं हरगिज़ ऐसा न करूँगा, ख़्वाह तू मुझे मौत के घाट ही क्यों ना उतार दे। देव ने कहा कि तुम दोनों में साजिश है। मैं अभी तुम्हारे किए का मज़ा चखाता हूँ, तुम्हारे झूठ का तुम्हें सज़ा देता हूँ। ये कहकर उसने तलवार उठा ली और लड़की के हाथ पर एक ऐसा वार किया कि वो हाथ कटकर दूर गिर पड़ा। फिर दूसरा वार किया, दूसरा हाथ कटकर गिर पड़ा। इसी तरह 4 वार करके चारों हाथ पांव काट डाले। और ये बदमाश देव तो बहुत
میں یہ دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنی موت کا یقین آتا جاتا تھا، اور لڑکی میری طرف آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی، گویا وہ مجھ سے رخصت ہو رہی ہے۔ دیو نے اس سے کہا کہ ہاں، اپنے آشنا کے لیے تو مرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور پھر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کا سر اڑا دیا۔ اب دیو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے انسان، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر کوئی آشنا مل جائے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس لڑکی کو میں شادی کی نیت سے اٹھا لایا تھا اور کئی سال میں نے اسے یہاں رکھا۔ وہ میرے سوا کسی سے واقف نہ تھی۔ میں ہر 10ویں روز اس کے پاس آتا اور اس سے شادی کی درخواست کرتا، لیکن وہ شادی پر رضامند نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب جب مجھے یقین آ گیا کہ اس نے میرے علاوہ کسی اور سے دل لگی کی ہے تو میں نے اسے قتل کر دیا، مگر تیرے متعلق ابھی تک مجھے تحقیق نہیں ہوئی کہ آیا تو نے خیانت کی کہ نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ میں تجھے بھی آرام سے نہ رہنے دوں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا تو کنفرم اس کو شک ہو گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اسے کوئی یقین نہیں ہے کوئی۔ تو مانگ، کیا چاہتا ہے؟ اے میرے آقا، میں اس پر بہت خوش ہوا اور کہا تجھ سے کیا مانگوں؟ اس نے کہا کہ یہ مانگ کہ میں تجھے جادو سے کیا بنا دوں، کتا یا گدھا یا بندر؟ ہوئے ہوئے، مجھے امید تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اس لیے میں نے کہا کہ واللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو ایک مسلمان کے معاف کرنے کے صلے میں خدا تجھے بھی معاف کر دے گا۔ اس نے کہا اب زیادہ باتیں نہ بنا، تیرا قتل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے دیو، مجھے معاف کر دینا، تیری شان کے شایان شان ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ جس طرح کہ محسود نے حاسد کو معاف کیا تھا، صحیح، یعنی اس نے دیو سے کہا تو مجھے ویسے ہی معاف کر دے جیسے محسود نے حاسد کو معاف کیا تھا۔ دیو نے پوچھا کون محسود اور کون حاسد، یہ کیا قصہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے اسے حاسد اور محسود کی کہانی سنائی۔ یہ دوسرا جو کانا ہے یا دوسرا قلندر ہے، یہ کہانی سنا رہا ہے اس عورت کو، ٹھیک ہے، اور کہانی سناتے 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 اینڈ یہ ہوا کہ وہ دیو کو اب ایک کہانی سنانے اس نے شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس نے کیا کہانی سنائی ہے وہ ہم کل کی نشست میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔